एलिया कंसल्टेंट और मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म शबीर जाफरी, जिन्होंने हाफिज़ाबाद जैसे सिटी में इतना आलीशान एक प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर पहली नज़र में आप देखें तो एक दफ़ा आपकी नज़र गुम हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा आज़म और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूं। नादरीन, आपने सुना होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ, अगर पहली नज़र इस बिल्डिंग पर पड़े तो आपके ज़हन में ताजमहल का नक्शा उभर आएगा। मैं मौजूद हूँ आज एलिया कंसल्टेंट और मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़म शबीर जाफरी, जिन्होंने हाफिज़ाबाद जैसे सिटी में इतना आलीशान एक प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर पहली नज़र में आप देखें तो एक दफ़ा आपकी नज़र गुम हो जाएगी। नादरीन, आज इनसे जानते हैं कि ये कौन कौन से कंट्रीज़ का काम करते हैं और आखिर इनकी कामयाबी का राज क्या है, और इतने कम 2-3 अरसे का जो टाइम है उसमें इन्होंने इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, इन्हें कैसी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। तो आइए वेलकम करते हैं मुअज़्ज़म शबीर जाफरी साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। जी खैर मुबारक, बहुत सर, ये जो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जी सर कैसा ख्याल आया? ये एक दफ्तर है कि महल बनाया आपने? बस ये मेरे वालिदैन की दुआएं और मालिक का रब्बे कायनात का ख़ास शुक्र है कि इरादा तो यही था कि जब मैं इस फील्ड में आया, आज से तकरीबन कोई बात है 2018-19 की, तो मेरा इस फील्ड में आना एक कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन मेरे मालिक ने कुछ सोचा होता है, इंसान ने कुछ सोचा होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन खुदा ने जो है वो इंसान के लिए यकीनन कुछ बेहतर ही फ़ैसला किया होता है। कि मैं अगर अपनी प्रीवियस थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँ कि मैंने ये स्टार्ट करने से पहले मैंने तकरीबन 7 साल सऊदी अरेबिया में वक्त जो है वो गुजारा, और वहाँ पे मेरा चूँकि प्रीवियस फील्ड मेरी आईटी की थी और मैंने वहाँ पे एक आईटी कंपनी में जो है वो जॉब कर रहा था एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट टेक्नीशियन। तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, और वहाँ से तकरीबन 2017 में जब मैं वापस आया तो मेरा इरादा था कि मैं किसी अच्छे कंट्री जो है वो मूव करूं। लाइक सऊदी अरेबिया में नो डाउट कि बड़ा एक अच्छा वक्त जो है वो गुजरा, लेकिन मैंने चाहा कि किसी यूरोप कंट्री में या किसी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए को जो है वो प्रेफर जो है वो किया जाए और वहाँ पे जो है वो जाके अपनी बाकी की लाइफ जो है वो स्पेंड की जाए। लेकिन जब पाकिस्तान आके और मैंने स्ट्रगल थोड़ी सी की इस फील्ड में और देखा कि काफ़ी सारी मुश्किलात हैं कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ एजेंट्स को मिला, मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स को मिला, लेकिन उसमें मुझे कोई ऐसी कुछ सक्सेस नज़र नहीं आई, ख़ास तौर पे अपने केस को लेके। और तब तक चूँकि मैंने 1 साल का अरसा गुजर चुका था इन चीज़ों में से होते हुए, और मैंने जैसे मैंने बताया कि मेरा प्रीवियस आईटी फील्ड थी, तो मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई कि मैंने सोचा कि ये मैं कर सकता हूँ, मतलब ये मेरे लिए कोई, और ख़ास तौर पे इरादा ये था कि जिन चीज़ों से, जिन मुश्किलात से मैं गुज़र रहा हूँ, अगर कल को खुदा मुझे मौका देता है और मैं इस फील्ड में इन होता हूँ तो लोगों के लिए कोशिश करूँ कि आसानियाँ जो हैं वो पैदा करूँ। और मैंने जब 2019 में इसका आगाज़ किया, और आगाज़ होते ही आपको पता है कोविड-19 जो है वो आया, और उसकी वजह से काफ़ी सारे कंसल्टेंट, काफ़ी सारे एजेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके या ट्रैवल एजेंट्स जो थे, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं उसने अपने बॉर्डर्स जो थे वो क्लोज़ कर दिए थे, और ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल कर पा रहे थे। इवन दो जिन बच्चों के वीज़ाज़ लगे हुए थे उनके लिए भी जाना मुश्किल था। तो वो एक मुश्किल वक्त था, लेकिन वालिदैन की दुआएं साथ थीं और एक इरादा था कि नहीं, इसी फील्ड में कंटिन्यू जो है वो रखना है, हिम्मत नहीं हारनी। और आप अगर अरसे को देखा जाए कि 2019 से अब तक, और 2 साल तो कोविड में गुजर गए, 2021 में आके कोविड का थोड़े से असरात जो है वो ख़त्म होना शुरू हुए, और उसके बाद मैंने ये प्रॉपर से जो है वो स्टार्ट करना शुरू किया। स्टार्ट तो खैर पहले से कर लिया था, लेकिन लोगों का एतमाद जैसे जैसे बनता गया, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा का ऑलरेडी जो है इसमें काफ़ी सारा जो है वो हाफिज़ाबाद में एक अच्छा नाम था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी काफ़ी सर्विसेज जो है वो काफ़ी साल दी थी। सेटअप की बात करें आप कि ये मैंने जो बनाया
یہ بھی کہہ لیں کہ میری والدہ خاص طور پہ جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے لیکن یقیناً وہ میرے ساتھ ہیں. جیسے میں نے آپ کو وزٹ کروایا کہ ان کی قبر جو ہے وہ بالکل میرے پیچھے ہے, یعنی ایسے سمجھ لیں کہ والدین جو ہے وہ ہر وقت اولاد کے لیے وہ بیک پہ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ان کی دعاؤں سے مالک نے مجھے کامیابی دی اور آج میں یہ سیٹ اپ جو ہے وہ بنا کے بیٹھا ہوں. اچھا سر, والدین کی دعائیں تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. کیا آپ کے ساتھ والدین کی دعاؤں کے ساتھ مالی بھی امداد, ان کی مدد تھی؟ کہ میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ مڈل سٹینڈرڈ فیملی سے تھے یا جو اتنا بڑا آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے یہ اپنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا والدین سے انویسٹمنٹ آپ نے کروائی؟ دیکھیں بڑا اچھا ایک سوال کیا آپ نے. میں نے جیسے بتایا کہ 2019 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو بابا سے 1 لاکھ روپیہ میں نے جو ہے وہ لیا تھا اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے میں, اور 3-4 کرسیاں اور ایک چیئر رکھ کے جو ہے وہ میں اس امید پہ بیٹھ گیا تھا. ایون میں بتانا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ جب میرے پاس اس آفس میں جو میرا پریویس آفس تھا, جب کلائنٹ آتے تھے نا تو میں چونکہ اکیلا ہوتا تھا اس آفس میں, اور پہلے میں نے اٹھ کے ان کے لیے کچن میں جانا, پانی یا چائے ان کے سامنے سرو کرنی, پھر ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی بات سننی. تو آل ان آل میں ہی تھا اس آفس میں. اور اب الحمدللہ کہ میرے پاس تقریباً مور دین 20 لوگوں کی ٹیم ہے اور سارے معاملات بڑے اچھے سے. اور فائنینشلی آپ نے بات کی تو جیسے میں نے بتایا کہ والد صاحب کی ڈیوٹی جو تھی وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھی, اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اس طرح کی گزاری کہ ہمارے کوئی ایک کہہ لیں کہ بابا کا یا ہماری فیملی میں سے کسی کا بھی نام پہ کوئی ایک 5 مرلے کا پلاٹ بھی نہیں تھا. اور مجھے یقیناً یہ بھی بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی کہ جو ابو نے 1 لاکھ روپیہ مجھے دیا تھا اس کام کے لیے, وہ بھی انہوں نے اپنے کسی دوست سے لے کے بورو کیا تھا کہ آپ کو ریٹرن کر دیں گے, اور الحمدللہ وہ ہم نے وقت پہ کر بھی دیا تھا. لیکن اس طرح اس فیلڈ میں آغاز کیا اور پھر آہستہ آہستہ ساتھ میں لوگ اٹیچ ہوتے گئے. اور جب بھی میرے پاس کوئی انٹرویو کے لیے یا آفس میں کوئی ویکینسی پوچھنے کے لیے آتا تھا تو میں نے اس کو ہمیشہ ویلکم ہی کیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. ایک دن بلکہ بابا ہی مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ اتنے سارے لوگوں کو جو ہے ساتھ میں ایڈ کرنے ہیں تو کیسے مینیج کریں گے ان کی سیلریز وغیرہ اور یہ سب. تو میں نے کہا کہ جو آئے گا وہ اپنا رزق خود لے کے آئے گا. تو میں تو ظاہر نہیں, مطلب کہ یہ تو میرا مالک ہے, وہ انشاءاللہ دے گا. اور خدا کا شکر ہے کہ میں کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا اچھا انوائرمنٹ, یہ میری ٹیم اس بات کو جو ہے وہ آن کرے گی کہ ہمارا ہے, شاید ہی کسی پرائیویٹ کمپنیز کا ہوتا ہو لائک ایک چھوٹے سے شہر میں رہ کے سیلری پیکیجز اور باقی ساری چیزوں کو, سہولیات کو دیکھتے ہوئے کہ الحمدللہ وی آر ڈوئنگ بیسٹ. اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرے والدین کی دعاؤں سے اور محمد والے محمد کے خاص کرم سے خدا نے کامیابی دی. سر لوگ عموماً پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ جب کام شروع کرتے ہیں نا تو ایک ڈر ہوتا ہے, اور چھوٹے اسکیل سے کام کرنا ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے دن ہی میری ایک فرم ہو. جب آپ 1 لاکھ روپے میں, آج سے 2019 اتنی پرانی بات نہیں ہے, 1 لاکھ میں تو میرا خیال ہے آپ کا فرنیچر ہی جیسا آپ نے بتایا. تو مجھے صرف یہ چھوٹا سے ایک لائن میں جواب دیں کہ اس وقت دل پہ کوئی دل کتنا بڑا کیا تھا, یا یہ بھی ایک دل گردے والی بات ہے کہ ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ اپنے باپ سے لے رہا ہے, وہ بھی ادھار کا آپ نے بتایا ہے. تو اس وقت مائنڈ میں کیا بات تھی, کوئی ایسی موٹیویشن, کسی بندے سے آپ موٹیویٹ ہوئے یا کیا جذبہ تھا آپ کے سامنے؟ دیکھیں ایک یہ امید ضرور تھی کہ مجھے پتا تھا کہ جب میں نے کسی کا حق جو ہے نہیں مطلب کہ جو ہے وہ رکھوں گا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا, کسی کو پریشانی جو ہے وہ بہت ساری اس فیلڈ میں آ کے میں نے خود کے اوپر لی پریشانیاں. لیکن دیکھیں میں آج کیمرہ کے سامنے سب کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں اور اس چیز کو آپ لوگ مانیں گے کہ الحمدللہ اس آفس سے, ایلیا کنسلٹنٹ سے پچھلے اتنے سالوں میں جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آئے, بہت سارے بچے گئے, بہت سارے بچے ایسے جو نہ جا سکے. دیکھیں یہ پارٹ آف کہنے لائف ہے. ہر بچہ اگر یہ کہے کہ میں ویزا اپلائی کیا اور بس میں جا رہا ہوں, وہ تو ممکن نہیں ہے. ہم اس چیز کو بہتر سے جانتے ہیں. تو میں نے جن بچوں کے ویزاز ریفیوز بھی اگر ہوئے, وہ بھی میرے ساتھ اتنا ان کا اچھا ریلیشن رہا کہ کوئی ان کو شکوہ نہیں. انہوں نے دیکھا کہ سر نے اپنی طرف سے ایفرٹس کی. دوسرا یہ کہ ہم نے پہلے دن سے میں نے ایک سوچ رکھی ہوئی تھی کہ اگر کسی کا کام میرے ہاتھوں سے نہ ہو سکا تو میں اس کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. آج تک میں نے جتنے بھی بچے ایسے ہیں کہ جو چلے گئے یا جو نہیں جا سکے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار
اگر ہمارا کام نہیں ہوا تو ایلیا کنسلٹنٹ نے ہم سے 10,000 20,000 50,000 یا کچھ پیسے جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ رکھے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اگر کسی کا نہیں ہو سکا تو اس کی ٹوٹلی اماؤنٹ اس تک واپس گئی ہے. کیونکہ مجھے پتا تھا جب میں نے اسٹارٹ اس فیلڈ کو کیا تو میں نے کچھ مہینے ایک دوست کنسلٹنٹ کے پاس جو ہے ایز اے مطلب اسسٹنٹ کہہ لے کام کیا, اور میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح کر کے آتے تھے. کوئی اپنا گولڈ والدہ کا بیچ کے آ رہا ہے, کوئی اپنا 2-4 مرلے 5 مرلے کا پلاٹ سیل کر کے آ رہا ہے, پتہ نہیں کس طرح کر کے لوگ پیسے ارینج کرتے تھے. اور پھر مجھے جب کسی کا کام نہیں ہوتا تھا اور لاکھوں اس میں سے نان ریفنڈیبل فیسز, جیسے آپ جانتے ہیں ایمبیسی فیس, میڈیکل, بایو میٹرک, اور اگر انویسٹر سے اسٹیٹمنٹ لی ہے تو ظاہر اس کے چارجز بھی. تو یعنی یہ سارے ایکسپینسز کاٹ کے جب آپ کسی کو پکڑاتے ہیں کہ یہ لیں جی آپ کا یہ بقیہ رقم, تو ظاہر ایک کام بھی نہیں ہوا اور اوپر سے لاس بھی اتنا. تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایسا ایٹ لیسٹ میرے پاس سے نہیں ہوگا. اگر کسی کا کام نہیں ہوا تو اس کی امانت اس تک ہے. دیکھیں میرا اختیار میں تو نہیں ہے ویزاز دینا, یہ تو ایمبیسی کی مرضی ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, ایمبیسی کی صورتحال بہتر بھی ہوتی ہے, خراب بھی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ مجھ سے کوئی آج تک جو ہے وہ ناراض نہیں ہے. پروسیسنگ لیٹ ضرور بعض اوقات ہو جاتے ہیں بچوں کے, لیکن اس کے پیچھے بھی وجوہات کچھ ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پروسیسنگ کچھ نہ کچھ لیٹ ہو جاتی ہے. سر یہ جو آپ نے نام رکھا ہے ایلیا کنسلٹنٹ, جی جی, اس کے پیچھے کیا مقصد؟ دیکھیں بیسیکلی میجورٹی جانتی ہے کہ ایلیا مولا علی کے نام سے منسوب ہے. مطلب ان کا میں اگر غلط نہیں تو عبرانی میں بلکہ بائبل میں جو ہے مولا کو ایلیا نام سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے. تو بیسیکلی ان کے نام پہ, اور ویسے تو میرا بھتیجا بیٹا حسین ایلیا اور اس وقت کپس میں ماشاءاللہ وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کے نام پہ بیسیکلی آغاز کیا تھا کیونکہ بچپن سے ہی اس کی اٹیچمنٹ میرے ساتھ کچھ ایسی تھی, اور اس کے نام پہ بیسیکلی یہ آغاز کیا تھا. سر ایک کامن کویسچن جو اسپیشلی آپ سے کرنا تھا, اب آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا اس فیلڈ میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایمبیسیز میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ویلیو دی جاتی ہے وہ باقی کنٹری سے کم ہے؟ فار ایگزامپل انڈیا کا اگر ایک اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے, کیا اسے زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے یا ادھر ایکول سسٹم ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں اگر تو بات کریں کہ یہاں سے مطلب اگر ایک بچہ یہاں سے ویزا اپلائی کر رہا ہے, ایک بچہ انڈیا سے کر رہا ہے, بنگلہ دیش یا نیپال سے ویزا اپلائی کر رہا ہے, تو اس کو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بجائے ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی, کیونکہ حالات پاکستان کے دن بدن ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ دوسرے کنٹریز میں ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں رہی. جی سر, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آج اگر اس مقام پہ ہیں, اگر آج ایک کامیاب کنسلٹنٹ ہے, تو آپ کی مسز کا کس حد تک اس میں کردار ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا, اور اس میں پھر سے واپس تھوڑا سا جانا چاہوں گا کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا اس بزنس کو تو سب سے پہلے جیسا میں نے بتایا کہ بابا نے فائنینشلی سپورٹ کیا, پیرنٹس نے بہت ساری دعائیں دیں, اور ساتھ ہی ساتھ میری مسز کا میرا اس میں ایسا تھا کہ ایک تو وہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر, ٹھیک ہے, اس نے جاب کی یہاں پہ, اور اس کی جو منتھلی سیلری تھی اس سے ہم لوگ اپنے آفس کا جو رینٹس تھا وہ کور کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تھا کہ 2 بجے تک وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھانا, اس کے بعد پھر 20 کلومیٹر کا سفر بائک پہ میرے ساتھ کر کے آنا, آفس آنا, پھر یہاں پہ ہمارے جو چند اسٹوڈنٹس ہوتے تھے آئٹس اور پی ٹی کے, بلکہ پی ٹی تو تب نہیں اسٹارٹ کیا تھا, آئٹس کے ہی تھا, تو ان کو پھر پڑھانا, ٹھیک ہے, اور پھر شام کو ہم لوگ اکٹھے جو ہے وہ گھر آتے تھے, یعنی صبح کو ہم نے ساتھ نکلتے تھے اور شام کو. تو اس میں کہوں گا کہ اس کی بڑی ایفرٹس میرے ساتھ جو ہے وہ رہی ہیں اس چیز کو لے کے, اس بزنس کو لے کے, کہ اس نے فائنینشلی بھی اور ویسے بھی اس نے میرے ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کے جو ہے وہ اس فیلڈ میں میرا ساتھ دیا, اور میں ظاہر ہے اس کو بھی تھینک یو کہنا چاہوں گا, اور اس کا بھی بڑا ایک کردار ہے اس میں, اور الحمدللہ کہ ایک بڑی زبردست اور بڑی اچھی لائف جو ہے ہو جا رہی ہے. سر بائک سے لے کے آج آپ بڑی گاڑی اور اتنا عالیشان دفتر, کبھی آپ ریمائنڈ کریں پچھلا دور تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے؟ بالکل ہر وقت ہوتی ہے, اور کچھ بھی بھولا نہیں ہوں میں. میں جب سعودی عربیہ سے آیا تھا تو ایک دفعہ بالکل جو ہے کہہ لیں کہ زیرو سے سٹارٹ کیا, جیسے میں نے بتایا کہ لون لے کے آفس کو سٹارٹ کیا, اور اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے 1 سال تقریباً ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کی ایز اے ایڈمن, اور ایک پرائیویٹ اسکول میں آپ جان سکتے ہیں کہ سیلری کا وہ جسٹ ایک مصروفیت تھی, ایسے کہہ لیں کہ 8-10 ہزار جو ہے وہ وہاں سے ارننگ تھی, اور میں نے 1 سال تقریباً, اور وہ بھی پرانی بات نہیں ہے, 2017 سے 18 تک آپ سمجھ لیں کہ,
اور ایک طرف آسٹریلیا کہہ رہا ہوں، سعودی عربیہ میں لاکھوں کی ارننگ سے بعد جب میں پاکستان واپس آیا تو اتنے پہ، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ لیکن ایک واقعہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا، صرف اس لیے کہ کچھ بھی چیزیں مجھے بھولی نہیں ہیں، کہ میں جب سعودی عربیہ تھا نا تو ایک دوست نے مجھ سے لون لیا اور 10,000 کا اس نے مجھے کہا کہ مجھے لون چاہیے، تو میں نے اسے جو ہے چھوٹے بھائی کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ان کو جو ہے وہ پیسے دے دیں۔ الحمدللہ اچھا ٹائم تھا تو وہ بھی، اور اس نے دے دیا۔ اس کے بعد کچھ دن بعد اس دوست نے مجھے فون کیا، میسج کیا کہ بھائی وہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں پیسے، تو میں نے کہا نہیں یار نہیں چاہیے واپس، جو ہے نا آپ یہ ہم دوست ہیں، بھائی ہیں، کلاس فیلو ہیں، تو یہ یار کون سی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، تو آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے واپس نہیں لیا، لیکن اس نے پھر بھی زبردستی سے 10 میں سے 5,000 اس نے بھائی کو واپس کر دیا، اور 5 اس نے کہا میں پھر نیکسٹ کسی دن جو ہے وہ دے دوں گا۔ لیکن میں نے اس سے خفا ہوا کہ یار یہ کیوں کیا تم نے، نہیں چاہیے تھا۔ سر آپ ابھی تھوڑا سا آپ کے پروفیشن کے ریلیٹڈ کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ ابھی آپ کون کون سے کنٹریز کا ویزا کر رہے ہیں، اور اسٹڈی ویزا ہی صرف آپ کر رہے ہیں کے ساتھ ورک ویزا بھی آپ کر رہے ہیں، اپنے جو آپ ادھر ویزا ایشو کر رہے ہیں ان کی بھی تھوڑی ڈیٹیل ہمارے ناظرین کو دیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم آسٹریلیا کو، یو کے کو، اور ساتھ میں کینیڈا اور یو ایس اے بھی ان فیوچر یعنی ویری سون وہ بھی 2 ہفتے تک سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ یونیورسٹیوں سے آلریڈی میلز کے تھرو کمیونیکیشن چل رہی ہیں، لیکن کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو ہم آسٹریلیا اور یو کے کو ساتھ میں ڈیل کریں۔ آسٹریلیا کے حالات اس وقت تھوڑے سے ہیں صحیح، اسٹوڈنٹس حوصلے میں رہے، انشاءاللہ بہتر بھی ہوں گے، کیونکہ یہ سال میں ایک آدھ بار ایسے ہوتا ہے کہ جب ویزاز وہ ہولڈ کر دیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ جو ہے وہ پروسیسنگ ہو جاتی ہے، تو ابھی ہم یہ سر یہ آپ نے پہلے ہی کلیئر کر دی۔ میرا نیکسٹ کویسچن یہی تھا کہ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس کو بہت پرابلم فیس آ رہا ہے کہ 2-3 منتھ سے ویزا پینڈنگ یا ایمبیسی سے رپلائی نہیں آ رہا، بلکہ ہمارے 2-3 بچے ایسے ہیں جن کو 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں، تو اس لیے جن کے 2 ماہ ہوئے ہیں یا 3 ماہ ہوئے وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ 5 ماہ والے بھی ہیں، یعنی جولائی میں یا جولائی سے پہلے کے جو کیسز جون جولائی کے اپلائی ہوئے تھے ابھی وہ بھی پینڈنگ ہے۔ یعنی ہر روز میرے اس فون میں سارے ای میلز لاگ ان ہوتے ہیں جن اسٹوڈنٹس کے ویزا اپلائی ہوتے ہیں، اور ہر روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہی کام ہوتا ہے اسکرولنگ کرنا، دیکھنا کوئی اپڈیٹ، لیکن کافی مہینوں سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، تو دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا۔ سر اینڈ پہ لاسٹ کویسچن آپ سے، ایک لائن میں اپنی کامیابی کا راز بتا دیں۔ میں اس میں یہ کہوں گا کہ میری والدہ یقیناً وہ ہمیں ہماری کامیابی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی دعائیں اور اس وقت کی دعائیں جب وہ اپنے آخری وقت میں تھے، کینسر پیشنٹ تھی وہ، اور لاسٹ ڈیز میں ان کو میں ہاسپٹل لے کے جاتا تھا، اور مطلب ان کی دعائیں وہ اس بیماری کی حالت میں جو میرے لیے ہمارے خاندان کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ میں سمجھوں گا کہ اس سے بڑی چیز میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ ناظرین یہ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ ابھی آفس بھی آپ نے سارا ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کی دعائیں کتنا اثر رکھتی ہیں، اور نیک اولاد ہو اور کوئی ماں باپ سے دعا لینے والا ہو تو پھر وہ ایک دن ایلیا کنسلٹنٹ کی اس طرح کی بلڈنگ بھی بنا لیتا ہے، اور وہ معظم شبیر جعفری جو 2017-18 میں ایز اے اسسٹنٹ کام کرتا ہے، آج میرے خیال سے پاکستان کے جو بڑے آفسز ہیں، میں اس سے پہلے لاہور میں تو میں نے نہیں دیکھا، تو جو کامیابی کا راز ایک میں بھی نچوڑ نکالا ان کا، ان کی والدہ کی قبر بھی پیچھے موجود ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اسے بڑا اچھا سیٹ کیا ہوا ہے، اوپر پھول اور گلدستے، اور ہم نے فاتحہ خوانی بھی کی ہے۔ تو کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں لیں، پیروں مریدوں سے تھوڑا سا کم ہے۔ سر ایک کویسچن میرا رہ گیا ہے بڑا ضروری، کہ سر جو نوجوان ہیں، نوجوان جب ایک کام کرتے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کویسچن کیا تھا، تو وہ ماں باپ سے ان کی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں انویسٹمنٹ پہ، ماں باپ کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ سارے، جیسے آپ نے کہا، بھی مڈل سٹینڈرڈ فیملیز میں تھے، تو آپ نے اتنا ایک کامیاب سیٹ اپ بنایا، تو تھوڑا سا اینڈ پہ یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے ایک کوئی بھی کاروبار کرنا ہو، یہ میں ایک بزنس کے ریلیٹڈ آپ سے کویسچن، کیونکہ آپ نے جس طرح یہ چیزیں مینج کی ہیں نا، آپ ایک کامیاب کنسلٹنٹ کے ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، تو جب آپ نے زیرو سے ایک بزنس سٹارٹ کرنا ہو تو کیا ایسا فارمولہ ہے جسے لے کے چلیں تو تھوڑی ہمارا جو بزنس ہے وہ ٹھیک رہے، جیسے آپ نے شروع کیا اور ماشاءاللہ اتنا اچھا سیٹ اپ لگایا؟ میں کہنا چاہوں گا ان تمام ینگسٹرز کو جو بزنس مین ہونا چاہتے ہیں، ایک تو
کوشش کریں کہ اس بزنس کو چوز کریں جس میں ان کا شوق ہو، یعنی جس چیز کو وہ ایک ایم کر کے چلیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ، جیسے موسٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ گھروں میں جب بچے پریشان ہوتے ہیں تو وہ ان کو گھر والے کہتے ہیں کہ کچھ کر لو، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ میں نے دسو میں کی کرا، ٹھیک ہے، میں وہ بھی کیا تھا، آپ نے کہا تھا میں وہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، مجھ سے نہیں ہوتا، میں کیا کروں. تو وہ گھر والوں کو ظاہر ہے ان کی دعائیں ضرور لیں والدین کی، لیکن خود سے ارادہ کریں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، پھر اس کو فلی جو ہے وہ ٹائم دیں، ایفرٹس کریں اس کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو میں سوشل میڈیا کو میں نے حافظ آباد میں سب سے زیادہ جو ہے یوٹیلائز کیا تو میں نے کیا، کیونکہ ماشاءاللہ اور بھی کافی دوست کنسلٹنٹ ہیں، لیکن آپ اگر دیکھا جائے یوٹیوب چینل اونلی ایلیا کنسلٹنٹ، ٹھیک ہے، حالانکہ 20-25 جو ہے وہ کنسلٹنٹ حافظ آباد میں ہیں اس وقت. اس کے علاوہ اگر فیس بک پیج کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فالوورز جو ہے فیس بک پیج دوسرے کنسلٹنٹس میں، لیکن الحمدللہ ہمارے سب سے زیادہ. تو میں ہر وقت جو ہے وہ اسی چیز میں بزی رہتا تھا. پوسٹ میں خود جو ہے وہ ڈیزائن کرتا تھا، فون کے اندر ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی تھی، اسٹڈی ان یو کے، اسٹڈی ان آسٹریلیا، آئٹس کلاسز، پھر مختلف گروپس میں مختلف لوگوں کو شیئر کرنا، فیس بک پہ پوسٹ لگانی. تو یعنی ایک شوق سے چیز کو جو ہے وہ کیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ ایفرٹس جاری رکھیں اور رسک لینے سے نہ ڈریں. لائک میں نے جو بھی کیا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج میرے پاس یار اتنے پیسے ہیں، اگر یہ میں انویسٹ کر دوں گا تو کل پتہ نہیں کیا بنے گا. کل کو مالک ہے دینے والا، اس کو بہتر پتہ ہے کہ آپ بس کوشش کریں کہ آپ فیصلے لیں اور ان کو بس پیچھے پھر والدین کی دعائیں وہ ضرور لیں اور دل سے لیں. یعنی آپ دعا لی جاتی ہے، دعا کروائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے والدین کی دعائیں لیں اور خدا یقیناً جو ہے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو دعا ہوتی ہے نا، والدین ہمیشہ اولاد کے لیے ایک ولی کا رتبہ جو ہے ان کا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ بابا جی سے دعا کروائیں، آپ اپنی والدہ کو، اگر وہ حیات ہیں، والد ہیں تو ان سے دعا کروائیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے دعا کریں. یقیناً خدا بندہ آپ کو جو ہے وہ ضرور عطا کرے گا. ناظرین، اگر آپ اسٹڈی ویزا میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم ایلیا کنسلٹنٹ کا ایڈریس بھی مینشن کر دیں گے، میں معظم شبیر صاحب کا نمبر بھی مینشن کر دوں گا، ان کا پیج بھی مینشن، آپ ضرور ایک دفعہ وزٹ کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سیٹ اپ دیکھ کے خوشی ہوگی. معظم صاحب نے اپنا جو پیچھے ڈیٹیل ساری بتائی ہے، تو آپ ایک دفعہ انہیں چانس دیں، ہمارے ریفرنس سے آئیں، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے، یہ کوئی ان کی پروموشن ویڈیو نہیں، میں انہیں دیکھ کے اسپیشل آیا ہوں. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں اور میری طرف سے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ایک دفعہ ایلیا کنسلٹنٹ کو ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اس کے ساتھ معظم شبیر جعفری صاحب سے اجازت لیتے ہیں. جی سر، تھینک یو سو مچ، آج آپ نے ٹائم دیا اور آپ کے آفس کو دیکھ کے ونس اگین بہت خوشی ہوئی، اور ہم اپنے چینل دی پاکستان ٹی وی کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر بیسٹ وشز کرتے ہیں. جی بہت شکریہ حمزہ، بہت اچھا لگا آپ آئے، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا خوبصورت سے جو ہے وہ ٹائم دیا اور بڑا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ کہنا چاہوں گا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کہ آپ نے اسپیشلی لاہور سے جو ہے وہ میرے لیے تشریف لائے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر